अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। इस जुमे को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो वफाकी वजीर बाय पेट्रोलियम और नेशनल रिसोर्सेज हैं शायद हकान अब्बासी साहब, उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने बात की, बल्कि प्रपोजल दिया। उन्होंने कहा जी सूबों को जो नेचुरल गैस है, जिसको हम आमतौर पर सुई गैस कहते हैं, इसकी तकसीम का फार्मूला दोबारा तय करना चाहिए और 18वीं अमेंडमेंट के तहत जो चीज़ें हुई हैं उनको भी नज़रसानी की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि आइन की रूह को समझने की ज़रूरत है। बस ये क्या था, और इसके बाद एक हंगामा बर्पा हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि वफाकी हुकूमत पहले बात करती थी सूबाई खुद मुख्तारी की, जब इनको ये हटानी थी शर्त कि तीसरी बारी के वज़ीर आज़म ना बन सके, और वो जो हट गया है अब ये दोबारा पंजाब की बालादस्ती चाहते हैं। अपोजिशन की दूसरी बड़ी जमात, जो सेकंड बड़ी जमात है, उनके लीडर जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं खुर्शीद अहमद शाह साहब, उनका कहना है कि ये PML हुकूमत को ये जो वन यूनिट पाकिस्तान वाली तर्ज की अपना फेडरलिज्म हुकूमत छोड़नी पड़ेगी। ये तरीका नहीं चलेगा और हम इसको भरपूर इसकी रेजिस्टेंस करेंगे। JUI फजल रहमान, जो वैसे इस वक्त अपने आप को हलीफ साबित करने पर तुले में हैं PML नवाज गवर्नमेंट के, और बहुत उनको उम्मीदें वाबस्ता हैं उससे कि शायद उनकी मदद से वो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली ला सकें और पावर में हिस्सेदारी डाल सकें, वो भी अपने इन तमाम इंटरेस्ट के बावजूद, उनका भी बयान आ गया है कि PMLN को इससे ज़रा एहतजाज बरतना चाहिए। क्या PMLN लेड गवर्नमेंट, क्या ये सूबाई खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है? क्या इल्ज़ाम ये लग रहा है कि ये तमाम गैस के इशू को सिर्फ पंजाब के ज़ाविये से देख रहे हैं कि पंजाब को बेनिफिट करने के लिए, या हम एक नए सियासी दौर में आ रहे हैं जहाँ पे आप ये इशूज़ जो से हैं, इशू ऑफ डिवीज़न ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, वो बहुत सीरियस हैं कि इसके ऊपर अब नया झगड़ा होगा। मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूँ कि स्टेट बैंक, पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है, उसकी जो रिपोर्ट थी 2011-12 की, उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान अपनी 50% जो गैस रिजर्व्स है उसकी कंजम्पशन कर चुका है, खर्च चुका है उसमें से, और जो ओवरऑल रिजर्व्स थे हमारे 54 ट्रिलियन क्यूबिक फीट, वो फाइनेंशियल ईयर 2012 तक आधे हो जाएंगे। ये है सूरत हाल। असल हकीकत क्या है? क्या गैस का झगड़ा है कि सियासत है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शायद हकान अब्बासी साहब, वफाकी वज़ीर व पेट्रोलियम कुदरती वसाइल, और हमें ज्वाइन किया है सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब ने, अपोजिशन लीडर हैं जो नेशनल असम्बली में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं। मैं शाह साहब आपसे बात शुरू करूँगा क्योंकि आपका बयान आया, बहुत सख्त बातें हुई। आपने इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो लेटेस्ट बात हुई है ये वन यूनिट की तर्ज पे पाकिस्तान चल रहा है, और ये एक पहली मूव चली है कि सिर्फ पंजाब के ज़ाविये से चीज़ों को देखा जा रहा है। देखिए मालिक, बात ये है कि जो शायद साहब ने स्टेटमेंट दी है, हमें उन पे रिजर्वेशंस हैं, उसी पे हमने बात की है कि जो मसले कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी तयशुदा है उनसे छेड़छाड़ नहीं किया जाए, क्योंकि पहले ही छोटे सूबों को ऑलरेडी ही रिजर्वेशंस हैं, और 18वीं तरमीम में जाकर हमने इस मसले को मुत्तफ़िक़ा तौर पे हल किया था। अब इस इशू को उठाना और ये कह देना कि इसको रिवाइज़ किया जाए जो 1970 ओरिजिनल 1970 थे, ये भी बताता चलूँ कि 158 पाकिस्तान के आइन का ओरिजिनल हिस्सा है, ये 18वीं तरमीम में चेंज नहीं हुआ, तो वो उसका हिस्सा है। इसके साथ जो 18वीं तरमीम की शायद साहब ने बात की है और वो की है कि इसको फिर देखा जाए, तो मैं समझता हूँ ये ख़तरनाक पेंडोरा बॉक्स होगा, और फिर यहाँ भी शक जाएगा तो क्या ये हकीकतन ये बात तो सही नहीं कि तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए ये 18वीं तरमीम की गोली, कड़वी गोली खाई थी मुस्लिम लीग नून ने, और वो नहीं चाहते कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रॉपर हो, फेडरेशन स्ट्रांग हो, सूबे स्ट्रांग। इसका जवाब लेने से पहले मेरा सवाल ये बनता है कि अगर ये चाहें भी कि हम इसको दोबारा रिव्यू कर लें, तो तब भी सूबों की मर्जी के खिलाफ तो नहीं कर सकते। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इन्होंने बात की है, वो तो एक अगर अलग ऐसी बात हुई भी है तो पर तो सेनेट में भी वो नहीं जा सकते, और इवन यहाँ भी उनको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिल सकती, क्योंकि कोई सूबा या कोई भी सेनेट के 3 सूबे हैं सेनेट में, तीनों सूबे वो भी सपोर्ट नहीं कर सकते, चाहे 1.5 साल के बाद भी क्यों न ये चीज़ आए। इसलिए सेनेट इससे बड़ी रुकावट होगी। मगर वो तो एक बात की बात है, मगर ये चीज़ जब समझी जाती है कि ये नहीं हो सकता, और इस बात को छेड़ देना, मुझे समझ में नहीं आता कि इसके पीछे क्या फ़िलासफ़ी है।
شاہد صاحب آپ نے بات سنی, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ویسے آپ کو 2-3 اخبارات نے, بہت بڑے اخبارات نے آپ کو ایڈیٹوریل میں سپورٹ کیا ہے کہ یہ بات چیت ہونی چاہیے. جو آپ کا آرٹیکل 158 ہے وہ بھی کلیئرلی کہتا ہے کہ ترجیح جو سی ہے نیچرل ریسورسز کی وہ اس صوبے کی اپنی ضروریات پوری کرنے پہ پہلے ہوں گی, اس کے بعد آگے بات چلے گی. تو یہ پھر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں, کیوں چھیڑ رہے ہیں ایک بات کو؟ دیکھیں, خورشید صاحب میرے بھائی ہیں, ان کو کافی غلط فہمی ہے. میں نے کوئی آئین کی ترمیم کی بات نہیں کی. آئین کی ترمیم کوئی جماعت نہ اس سے پہلے ملک میں خود کر سکتی تھی نہ آج کر سکتی ہے, اور یہ ملک کی بڑا خوش آئند ہے. میں نے کوئی یہ بات نہیں کی 18ویں ترمیم میں کیا ہوا. گیس نیچرل گیس جو ہے اس کی شک بڑی کلیئر ہے آئین میں 158 کہ جس صوبے میں گیس نکلتی ہے جہاں ویل ہیڈ ہے ان کو پریفرنس حاصل ہوگی. اور میں آج یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنی پریفرنس آج نیچرل گیس میں صوبوں کو حاصل ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. کوئی مجھ سے آپ ڈیبیٹ کرنا چاہیں میں اس کے لیے حاضر ہوں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. پنجاب کی صنعتیں پچھلے دور میں 5 سے 7 دن ان کو گیس ملتی رہی, آج 2.5 دن کی گیس میں. وہ گیس ہم نے صوبوں کو لوٹائی جہاں ضرورت تھی. میں نے جو بات کی وہ بڑی سیدھی ہے اور ملکی مفاد کی بات ہے. میں نے یہ کہا کہ صوبے جو ہیں وہ اس بات کو ضرور سامنے رکھیں کہ آرٹیکل 158 کے اندر رہتے ہوئے ان کو گیس کی استعمال کی کیا ترجیحات چاہیے ہیں. مثلا گیس سے جو آج ملک کی حالت ہے, یا آپ ڈومیسٹک گیس دے سکتے ہیں, یا آپ پاور کو دے سکتے ہیں, یا فرٹیلائزر کو دے سکتے ہیں, یا انڈسٹری کو دے سکتے ہیں, یا آپ کیپٹیو پاور کو دے سکتے ہیں, یا سی این جی کو دے جو سکتے ہم نے ہیں. کہا پہلے پہ ڈومیسٹک, پھر پاور, پھر انڈسٹری, کیپٹیو پلانٹ, فرٹیلائزر, پھر سیمنٹ اینڈ کیپٹیو پاور, پھر سی این جی آخر میں. تو میں نے یہ کہا کہ اس بات کو ضرور سامنے رکھیں کہ وہ گیس کس چیز کے لیے استعمال ہوگی. اگر ہم اس کا استعمال سی این جی میں کر لیں تو پھر پاور نہیں ملے گی, فرٹیلائزر نہیں بن پائے گا, اس کے اثرات جو ہیں وہ تمام صوبوں پر ہوں گے. اگر ایک پاور پلانٹ پنجاب میں ہے, وہی پاور پلانٹ پورے پاکستان کو بجلی سپلائی کر رہا ہے نیشنل گریڈ پہ, اگر اس کو بند کر دیا جاتا ہے اس کا اثر سندھ پر بھی ہوگا, بلوچستان پر بھی ہوگا, سرحد پر بھی ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے صوبے مل کے ترجیحات اپنی ایک سٹریم لائن کر لیں اور ایک پیج پہ آ جائیں اس معاملے میں. ترجیحات بنی ہوئی ہیں, ہاں, اس پہ عمل کر لیں. آج سے پہلے اس پر عمل کی ضرورت ہے. اور گیس جو کہ آج ایک سکیئرس کموڈٹی ہے اس کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ اسی صوبے کے عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے. شاہ صاحب جو مجھے سمجھ آ رہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ سندھ کے اندر وہ گیس آپ سی این جی میں جلائیں, گاڑیوں میں جلائیں, وہی اگر آپ ایک پاور پلانٹ کو چلاتے ہیں جو چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے, چاہے وہ پنجاب میں ہے, اور پورے ملک سے بجلی آ رہی ہے اور اسے 10 انڈسٹریز چل رہی ہیں, تو اس میں تو کوئی برائی نظر نہیں آتی. دیکھیں مالک, میں شاہد نے جو ابھی بات کی کہ ہم نے یہ بات کی ہے وہ ہم نے نہیں کی ہے. اگر یہی بات جو ابھی شاہد صاحب کہہ رہے ہیں اگر ان کی کلیئرفیکیشن ہی دے دیتے تو اتنی بات کیوں بڑھتی. اب خود میڈیا نے کہا ہے اور آپ نے ہی اس کی ترجمانی کی اسٹارٹ ہونے سے پہلے کہ جو میڈیا نے یہ بات کی تھی کہ شاہد صاحب نے یہ چیزیں کی ہیں وہی ہم نے پڑھی, اسی پہ ہم نے بات کی ہے. اگر شاہد صاحب ابھی جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے کہ اگر 158 کے اندر رہتے ہوئے صوبے اپنی ترجیحات دیں تو وہ چیزیں الگ ہے. اور وہ جو اسٹیٹمنٹ تھا, جو پریس کانفرنس تھی ان کی, وہ بالکل الگ بات بتاتی ہے. 18ویں ترمیم کی بات بتاتی ہے, اس کو 158 کے حالات کو ترجیح بنیادوں پہ دیکھتے ہوئے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. یہ خود اخباروں نے لکھا ہے, کوئی میں نے کسی اخبار کو نہیں کہا تھا کہ آپ لکھیں. سیکنڈلی کہ ان باتوں سے کسی کو کوئی فوائد نہیں ملیں گے کہ ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرے. نہ کہ میں ایسا چاہتا ہوں, نہ میری پارٹی ایسا چاہتی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ وفاق میں اور صوبوں میں ایک چپ کلش اور ایک نئی لڑائی شروع ہو. ہمیں اسٹیٹمنٹ دیتے وقت جذبات کے بجائے
ذرا احتیاط سے وہ بات کرنی چاہیے جو میڈیا آسانی کے ساتھ سمجھ سکے اور پھر وہ بات ہمارے تک پہنچ سکے. ایک سن شاہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ کنفیوژن آپ نے جو آپ کی پریس کانفرنس ہے اس سے پڑھی ہے, آپ نے اس میں کہا تو ہے کہ ہمیں اسپرٹ آف مائنڈ آف فریمرز آف کانسٹیٹیوشن بھی دیکھنا چاہیے. یہ ہے تو صحیح جو آپ سے جی بالکل. دیکھیں یہ میں نے یہی کہا کہ 158 آپ کی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر جو بات ہوئی جو آپ کی پریس کانفرنس میں بات ہوئی ان میں فرق کیا ہے؟ دونوں کوئی فرق نہیں ہے. میں نے یہی بات کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بھی کہی اور دلیل دے کر کہی, اور میں نے تمام چیف منسٹر کو کہا کہ میں آپ کے پاس خود آؤں گا, آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس پلان سے اسی صوبے کے عوام کو کتنا زیادہ فائدہ پہنچے گا. یہ بنیادی بات ہے. کوئی 18ویں ترمیم کی بات نہیں ہوئی, کوئی کانسٹیٹیوشن کو بدلنے کی بات نہیں ہوئی. یہ کسی اخبار نے رپورٹ کیا ہے تو غلط رپورٹ کیا ہے, بالکل میں واضح کہتا ہوں. کچھ اخبارات نے بالکل صحیح رپورٹ کیا ہے, کچھ نے اپنی طرف سے 2 باتیں لگا دی, کسی نے 3 باتیں لگا دی. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. سیدھی بات ہے کہ گیس کا استعمال وہ ہونا چاہیے جو 158 کی روح کے مطابق اور اس صوبے کے عوام کے بہتر مفاد میں ہو. یہ بنیادی بات ہے. لیکن اگر اس سے اختلاف ہے کسی کو تو مجھے بتا دیں. اگر آپ کا یوزیج اور ان کے یوزرز کے اختلاف پہ فرق ہے یا آپ کا اعتراض ہے, پھر کس طرح ہوگا؟ نہیں, میں اعتراض نہیں ہے, میں تو ایک ترجیحات مقرر کرنے کی بات کر رہا ہوں. اگر اختلاف ہے تو ان کی بات پریویل کرے گی. لیکن کچھ چیزوں میں وزن پڑتا ہے نا. یہ اپنا رضا ربانی صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا, اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگوں نے آرڈر کیا سوئی سدن کو کہ وہ 110 بلین کیوبک فیٹ جون سی ہے وہ سوئی ناردن کو دے, یعنی سوئی ناردن ادھر آ جاتا ہے پنجاب کی سائڈ پہ سارا, حالانکہ ان کا حصہ بنتا تھا 90 ملین کیوبک فیٹ. تو 90 ملین کیوبک فیٹ کی جگہ اگر آپ ان کو 110 دلوا رہے ہیں تو یہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا آرڈر غلط ہے, یہ آرٹیکل یہ کانسٹیٹیوشن وائلیشن ہے, یہ آپ کس کھاتے میں دے رہے ہیں؟ جب یہ چیزیں جو کوئی ایسا آرڈر پاس نہیں ہوا. سوئی سدن کے پاس وہی گیس ہے جو ان کی تمام ضروریات پورا کر رہی ہے. یہ سب غلط فہمیاں ہیں, یہ غلط فہمی پھیلانے کی کوشش ہے. بدقسمتی سے رضا ربانی صاحب نے تو اس معاملے کو جا کے پریزیڈنٹ کے الیکشن سے جوڑ دیا, جو کہ ایک بڑی عجیب سی بات تھی کہ الیکشن انہوں نے بائیک آؤٹ کیا اور اس ایشو کو وہاں جوڑ رہے ہیں. یہ ایشو تو بڑا سیدھا سادہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملکی مفاد میں ایسے فیصلے ہوں گیس کی ترجیحات کے بارے میں 158 کی روح کے مطابق, جس سے پاکستان کے عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے. میرے یہ شاہ صاحب پی ایم ایل این والے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہر چیز کو سیاسی بنا رہے ہیں ایشو, بجائے انرجی پہ اس کو ٹیکنیکلی گراؤنڈز پہ دیکھا جائے. مثلاً ایک یہ الزام بھی ادھر سے آیا کہ جو سرکولر ڈیٹ کے پیسے دیے ہیں ابھی گورنمنٹ میں, وہ صرف اس لیے دیے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ, بہت بڑے لوگ جنہوں نے سپورٹ کیا تھا پی ایم ایل این کو, ان کو پیسے دلوائے گئے. شاید اس کا اشارہ میں اخذ کر سکتا ہوں, شاید میاں منشا صاحب وغیرہ ان کی طرف کوئی اشارہ تھا, کیونکہ ان کے بھی پاور پلانٹس ہیں. اب یہ جو بات میں نے رضا ربانی صاحب کی کوٹ کی, وہ شاید کہہ رہے ہیں کہ بالکل غلط ہے, ایسی بات ہوئی نہیں, ہم نے کوئی آرڈر پاس نہیں کیا. تو کہ یہ تو نہیں ہو رہا کہ آپ کی طرف سے بھی سیاست چل رہی ہے, پوائنٹ سکورنگ چل رہی ہے, اور ٹیکنیکل ایشو کو ہم اس طرح نہیں دیکھ رہے جس طرح دیکھنا چاہیے؟ ملک سیاست تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, سیاست چلنی چاہیے. اگر سیاست نہیں چلے گی تو پھر کوئی اور کچھ چلے گا. سیاست ہونی چاہیے مگر جھوٹ پہ مبنی بات نہیں ہونی چاہیے. پہلی بات تو میں اس سے آگے بحث بڑھانے کے بجائے یہ کہوں گا جو شاید ابھی تردید کر رہا ہے, کہتا ہے کہ یہ بات بالکل میں نے نہیں کہی, جو ایڈیٹوریل میری سپورٹ میں لکھے گئے وہ بھی غلط ہے, جو اخبار نے چھاپا وہ بھی غلط ہے, جو میں ابھی مالک کے سامنے بات کر رہا ہوں اور خورشید شاہ صاحب بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں جو بات کر رہے ہیں, یہ حقیقت ہے کہ 158 کے تحت بیٹھ کے ترجیحات طے کی جائے کہ کیا ترجیحات صوبوں کے اندر ہوں. جب یہ تردید کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور میں نہیں چاہوں گا کہ خام خواہ کی ایک بحث چڑھ جائے. سیکنڈلی جو ابھی آپ نے بات کی ہے سرکولر ڈیٹ کی, اس میں بھی بات بڑے کلیئرلی ہم نے کہا ہے حکومت کو کہ جو سرکولر ڈیٹ آپ نے ختم کیا اور سب کو دیا, اس کی لسٹ فراہم کی جائے کہ کس کو کتنا دیا. آیا جو رولز اور جو پروسیجر ہے, جو آڈٹ کے رولز کے مطابق آپ نے جو 4 اور شریک کار ہے ان اداروں کے ساتھ, جو آئی پی پیز کے ساتھ, یا جو جن کے ساتھ یہ سرکولر ڈیٹ بڑا ہے, جن کی وجہ سے کیا ان کو بھی شیئر ملا؟ کیا سارا ایک ہی وقت میں ایک ہی ان کو آئی پی پیز کو دے دیا گیا؟ پی ایس او, سوئی نادرن, سوئی صدرن, جن کے ڈیوز ہیں
ان کو بھی پیسے ملے یا نہیں ملے. یہ ہم نے حکومت سے کہا ہے کہ لسٹ فراہم کی جائے کہ کس کو کتنا دیا گیا اور 480 بلین کی جو پیمنٹ ہوئی ہے ان کے کون کتنے حصے دار ہیں اور رولز کو فالو کیا یا نہیں کیا, یا یہ بھی آڈٹ پیرا کے اندر پھر آ جائے. یہ بات ہے, کوئی اتنا بڑا تکلیف دہ سوال ہمارا نہیں ہے. تکلیف دہ تو ہے شاہ صاحب, یہ بڑی آپ شاہ صاحب کی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ جو آپ لوگوں نے ڈیٹ پے آفس بھی کیے ہیں اس میں آپ لوگوں نے بھی دیے ہیں, آپ کی بھی پی ایس او کو کیا سب کو پروپورشنل ملے ہیں؟ بیکاز مارکیٹ میں یہ خبر ہے کہ کچھ لوگوں کے بہت زیادہ ڈیٹ کلیئر ہو گئے ہیں, کچھ آرگنائزیشنز کو اس تناسب سے نہیں ملا جس طرح ملنا چاہیے تھا. تو کیوں نہیں آپ فگر بتا دیں کہ سو کتنا ملا؟ کوئی بات سے میرا اختلاف ہے ہی نہیں. جو پیسے دیے گئے ہیں وہ ریکارڈ پیش ہونا چاہیے. تو یہ جس فورم پر ریکارڈ چاہیں ان کو مل جائے گا, کس کو پیمنٹ ہوئی ہے. جس کے بھی یہ ڈیٹ ہم نے کریٹ نہیں کیا تھا, یہی چھوڑ کر گئے تھے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ چھوڑ کر گئی تھی. پہلی بات تو یہ ہے, اس کو مت بھولیں کہ یہ اس گورنمنٹ کا پیدا کردہ ڈیٹ نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جو وراثت میں اس حکومت کو ملی اور پہلے دن ہی 500 ارب کے خسارے کا تحفہ ملا. تو یہ معمولی بات نہیں تھی. جس کو پیمنٹ ہوئی سب ریکارڈ میں موجود ہے, سب سرٹیفائڈ پیمنٹس ہیں. ان کے دور کی سرٹیفائڈ ہیں, آج کی نہیں ہے. اور جس کو ہوئی وہ بھی موجود ہے. اس میں کوئی تو بتاتے کیوں نہیں آپ؟ بتانے کی آپ مانگیں. وہ مانگ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے لکھا بھی ہے. کس کو لکھا ہے؟ آپ نے کتنے دن ہو گئے؟ 2-3 ہفتے ہو گئے. آپ نے آخری کارنامہ کیا تھا, بتا دیں. جو پوچھنا چاہتا ہے اس کو پتہ چل جائے گا. اور اس لیڈر آف دی اپوزیشن پوچھ رہا ہے, اور کوئی کیا ان سے بڑا آدمی کون ہوگا؟ پوچھ لیا ہے تو ان کو مہیا ہو جائے گا. شاہ صاحب آپ نے کب پوچھا تھا آفیشلی گورنمنٹ سے؟ میں نے لکھ کے بھی پریس میں بھی پوچھا ہے, میں نے ابھی پارلیمنٹ میں لکھ کے بھی دیا ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ سرکولر ڈیٹ کس طریقے سے سرکولیٹ کیا گیا. اچھا میں گزارش یہ کر دوں کہ اس ڈیٹ کا بھی بڑا حصہ جو تھا وہ اسٹیٹ انٹرپرائزز کو ہی آیا. تیار ہے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے نا, جب دینے کے لیے تیار ہے تو اس میں چھپانے کی بات تو ہے نہیں. اس میں کیا چھپانا ہے؟ جذباتی ہونے کی بات نہیں, صحیح بات ہے. اس میں تو کوئی چھپانا ہے. اچھا ایک چیز اور شاید سے پوچھتے جائیں, آپ کا پی ایس او کا پھر جو سا خسارہ ہے کوئی 65 ارب پہ آ گیا ہے, اور جو وہاں لوگ بتاتے ہیں ہمیں کہ اگلے مہینے تک پھر 150 بلین پہ پہنچ جائے گا. تو 500 ارب تو آپ نے چلنے دے دیا. جس حساب سے پھر بڑھ رہے ہیں, کرپشن آپ سے نہیں رک رہی, پلفریج آپ سے نہیں رک رہی, لاسز آپ سے نہیں رک رہے, تو جو پہلے خطرہ تھا کہ وہیں بات چلی جائے گی, 500 ارب چھوڑیں آپ 800 ارب دے دیں, اگین وی آر ریچنگ دا سیم. بالکل, ہم نے تو پہلے دن کہا ہے کہ بیسک ایشو وہیں پر موجود ہے. اور بیسک ایشو یہ ہے کہ آپ بجلی 9.5 کی بناتے ہیں, 9.5 کی بیچتے ہیں, 15.5 کی بنتی ہے. اب اس میں کرپشن کا کتنا حصہ ہے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے, اور ہمیں پنجاب حکومت نے اور کے پی گورنمنٹ نے اس میں مدد کی ہے. اور ہم نے یہ سندھ گورنمنٹ نے آپ کی مدد نہیں کی؟ سندھ گورنمنٹ کو اسپیشلی کہا گیا کہ مہربانی فرمائیں, سندھ گورنمنٹ, بلوچستان گورنمنٹ, کہ آپ اس سلسلے میں مدد کریں. انہوں نے بھی مدد کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. تو یہ صرف ہمارا ایشو نہیں ہے, یہ اس ملک کا ایشو ہے. اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ یہ حکومت کو ریزالو کرے گی. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے بڑا حقیقت پسندی سے اس ایشو کو دیکھا ہے. یہ بھی ضرورت ہے کہ ٹیرف بڑھایا جائے. بڑا مشکل فیصلہ ہے, پولیٹیکلی بہت مشکل فیصلہ ہے, لیکن اس کے بغیر یہ ایشو ریزالو نہیں. جب سے آپ آئے ہیں کوئی 3-4 روپے تو ڈالر میں فرق پڑ گیا. آپ جتنا بھی ٹیرف بڑھاتے ہیں وہ ڈالر میں اتنا ہی اس کا آف سیٹ ہو جاتا ہے بیلنس. بالکل, تو فائدہ کیا؟ یہ ایشوز ہیں. میں نے پہلے کہا کہ جب اسٹرکچرل ایشوز ہوں گے, جس گورنمنٹ کو پہلے دن ہی 500 ارب کا بل پے کرنا ہو, اس کے ڈیفینیٹلی جو اکنامک ایشوز ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں ان سے. لیکن ان کو بھی ہم نے ہی ٹیکل کرنا ہے, اور کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ گیا تھا, نیچے آیا, انشاءاللہ مزید نیچے آ جائے گا. اچھا ابھی مجھے ایک کمرشل بریک لینا ہے, لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں. وہ صرف میں شاہ صاحب آپ کی پریزنس کا فائدہ اٹھا رہا ہوں. آج کے اخبارات میں یہ بھی اور آپ کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ جیسے طے پا گیا ہے جسٹس بھگوان داس کا چیئرمین نیب ہونے کا, اور اس کے اوپر شاید یہ بھی خبر ہے کہ یہ بھی طے پا گیا ہے کہ ایک آرڈیننس کے ذریعے ایکٹ میں ترمیم کی جائے گی کہ جس میں تحت پبلک سروس کمیشن جو ہے اس کو گورنمنٹ سروس سے باہر کر دیا جائے گا, چاہے بھگوان داس صاحب آ جائیں. ہمیں ابھی بات کی ہے قانون کی, ہم نے ابھی بات کی آئین کی, اصولوں کی. میں جاننا صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں آپ لیڈر آف دی اپوزیشن اور وزیر اعظم مل کے ایک ایکٹ کو ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کے تحت چینج کر دیں گے صرف اس لیے
کہ ایک پرٹیکولر آدمی کو لایا جائے، تو جب تک نظام بدلتے جائیں گے کسی ایک شخص کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، تو کس طرح ادارے مضبوط ہوں گے، کس طرح کیا ہوگا؟ آئی ایم شیور بھگوان داس صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، ایماندار آدمی ہیں، لیکن 18 کروڑ میں ہمارے پاس اور کوئی نہیں کہ ہم نے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کو امینڈ کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن پہ اس طرح ہٹا رہے ہیں صرف ایک شخص کو اپوائنٹ کرنے کے لیے. کس طرح ادارے بنیں گے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا، اس بریک کے بعد اس سوال کا جواب لیں گے. جی پروگرام میں پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے میں ایک سوال خورشید شاہ صاحب کے لیے چھوڑ کے گیا تھا کہ ایک شخص کے لیے جتنا مرضی بڑا یا عزت دار شخص ہو، اس کے لیے پورے قانون سازی میں کیوں تبدیلی کی جا رہی ہے؟ کس طرح ہمارے جو کہتے ہیں انسٹیٹیوشنز بلڈ اپ ہوں گے؟ شاہ صاحب بتائیے ذرا، اس میں کس طرح آپ جسٹیفائی کرتے ہیں اس کو؟ جب یہ لگایا گیا تھا اس وقت نیب نہیں تھی کہ نیب کے لیے کس ادارے کے کس شخص کو ضرورت ہے. اب جس شخص کا نام میں نے دیا سردار محمد رضا، جسٹس سردار محمد رضا کا اور جسٹس بھگوان داس صاحب کا، اور دوسری طرف سے بھی 2 نام آئے، تو ان چاروں ناموں میں جو بہتر نام ایک یہی نظر آیا کہ بہتر اس میں ہے کہ ہم اس پہ کمپرومائز، بہتر تو سارے نام ہیں مگر کمپرومائز جس پہ ہو سکتا ہے تو بہتر ہے کہ کوئی اور آگے بڑھنے کے بجائے جس پہ ہم کمپرومائز کر رہے ہیں، اگر اس کے لیے کوئی امینڈمنٹ کرنی پڑ رہی ہے اور ادارے کو اس سے فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. قانون میں کتنی مرتبہ امینڈمنٹ ہوئی ہیں، جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم نے تیسری مرتبہ وزیر اعظم کا بھی تو قانون پاس کیا نا، اور قانون نہیں تھا تو اس میں لاگو کر دیا کہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم نہیں بنے گا، اور پھر ضرورت پڑی تو اس کو ہٹا دیا. تو اس وقت قانون میں کوئی رد و بدل ہو سکتی ہے، کیونکہ قانون اس لیے ہوتا ہے، ملک اور قوم کے لیے بنائے جاتے ہیں، اداروں کے لیے بنائے جاتے ہیں. قانون ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ اسٹرکٹلی کھڑے ہو جاؤ اور حالات کے تحت بھی آپ تبدیل نہ کر سکے. وہ جو چیزیں تبدیل نہیں ہو سکتی وہ اور چیزیں ہوتی ہیں جو تبدیل نہیں ہو سکتی. اس پہ میں نے یہ پروپوزل دیا تھا، جس پروپوزل کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے. اب دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے. لیکن شاہ صاحب یہ تو چلیں بن جائیں گے، لیکن فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہمیشہ کے لیے گورنمنٹ سروس کی ڈیفینیشن سے ہٹ گیا. جو اس کا آئندہ چیئرمین بنے گا وہ شخص ایک باری گورنمنٹ کے لیے جو مرضی کرے، جو مرضی وہ اپوائنٹمنٹس اوکے کرے گا، جو حکومت وقت ہوگی اس کے 6 مہینے بعد ختم ہوگا اور حکومت اس کو دوسری نوکری پہ ریوارڈ دے دے گی. تو اصل مقصد تو پھر فوت ہو گیا جو اس کو انڈیپینڈنٹ رکھنے کا تھا. وہ بھی تو آپ نے دیکھا ہے اس کو. دیکھیں اس چیز کو بھی ہم نے اگر دیکھ لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی سادہ سا امینڈمنٹ ہو سکتی ہے کہ پبلک سروس کمیشن میں اگر کوئی اس ادارے میں نیب، کیونکہ نیب میں جانا اور پبلک سروس کمیشن کے جس آرٹیکل کی ہم بات کر رہے ہیں چینج کرنا ہے جس ایکٹ کو، وہ لاگو تقریباً نیب سے نہیں ہوتا ہے. نیب کا مسئلہ ہی کوئی اور ہے. نیب میں تو ہمیں وہی چیزیں دیکھنی ہیں جو اس ملک میں کرپشن اس کو پھر آپ اس کو پھر یہ پھر آپ ون ٹائم ویور ہوگا اس اپوائنٹمنٹ کے لیے کہ یہ قانون ہمیشہ کے لیے بدل دیں گے پبلک سروس کمیشن کا. وہ دیکھ لیتے ہیں، اس میں ابھی تو بنا ہی نہیں ہے، ابھی اس چیز کو سب کو ڈکلیئر تو نہیں کروا والے. دیکھ لیتے ہیں اس کو. شاید ڈو یو سپورٹ دس اپروچ؟ دیکھیں بڑا مشکل سوال ہے، پروپوز کیا تو سپورٹ کی بات کیا ہے؟ کیونکہ اگر ایک شخص پہ کنسنسس ہوتا ہے نیب کے، میں پیورلی نیب کے حوالے سے بات کروں گا کہ اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ کا کنسنسس ہو جاتا ہے ایک شخص پہ، تو یہ ایک کافی اہم کامیابی ہے، کیونکہ یہ ایسا ادارہ ہے جس پر ہمیشہ انگلی اٹھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال بڑا سمپل ہے. کیا اشخاص کے لیے قانون سازی میں ہونی چاہیے تبدیلیاں کہ پورا انسٹیٹیوشنل چینج کرنے؟ دیکھیں اشخاص کے لیے نہیں، شاید یہ اس بات کو ضروری سمجھا گیا کہ اس دفعہ تو ایک شخص آیا، لیکن شاید ضرورت اس بات کی ہو کہ اس قانون کو ترمیم کر کے اور اجازت دی جائے ایف پی ایس سی کے چیئرمین کو کہ بعد میں کوئی اور پوزیشن بھی ہولڈ کر سکے. میرا خیال ہے اس میں مجھے ظاہر طور پر حرج نظر نہیں آتا. کنفیوژن ہم تو گورنمنٹ کی بڑی چیزوں میں کنفیوژن نظر آتی ہے. شاہ صاحب وغیرہ کی جب گورنمنٹ کے آخری دنوں میں بڑا امپورٹنٹ ان لوگوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا، وہ تھا ایران کے ساتھ، ایران پائپ لائن. جی
آپ نے 4 دن پہلے کہا جی ہم کریں گے. جی آج وزیر اعظم صاحب کا بیان چھپا ہوا ہے کہ بڑا امریکن پریشر ہے, پتہ نہیں ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ایک تو ہمیں یہ بتائیں کیا ایران پائپ لائن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں ایران پائپ لائن ہوگا کیونکہ آپ نے ایک کانٹریکچوئل کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. اگر یہ آپ کیٹیگوریکلی کہہ رہے کہ ہوگا. جی ہوگا. اگر اس وقت سینکشنز لاگو ہوتے ہیں تو پھر ان سینکشنز کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے یا ان کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کرنی ہے, یا جو ادارے سینکشنز لگاتے ہیں, یو این ہے یا یورپین یونین ہے یا یو ایس ہے, ان سے آپ نے بات کرنی ہے کہ کیوں یہ سینکشنز نہیں اپلائی ہونے چاہیے. یہ بنیادی بات ہے. لیکن جہاں تک ایک کانٹریکچوئل آبلیگیشن کریٹ کر دی گئی, اس کو اب جو 2 سٹیٹس کے درمیان ہے اس کو آپ نے پورا کرنا ہے. گیس کی ہمیں ضرورت ہے, آپ نے اس کانٹریکٹ کی آپ کو ضرورت ہے. ایران سپلائی کر رہا ہے آج بھی ترکی کو, آرمینیا کو. ایران تیل سپلائی کر رہا ہے چین کو, انڈیا کو, جاپان کو. اور اربوں ڈالر کی تو گیم ہے. جو اپنے نیبر کو, جو کہ ایک اتنا جو گلوبل کانٹیکسٹ ہے, اتنا بڑا ایگریمنٹ یہ نہیں ہے. 750 MMCFD کا ایگریمنٹ ہے, 1 BCF تک جا سکتا ہے. یہ گلوبل کانٹیکسٹ اتنا بڑا ایگریمنٹ نہیں, ٹھیک ہے بڑا ہے, لیکن پائپ لائنز تو آج کل 4-6 بلین کیوبک فیٹ کی پائپ لائنز بن رہی ہیں. تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں حق پر ہیں کہ ہمارا یہ رائٹ ہے کہ اپنے نیبر سے ہم گیس خرید سکیں. یقیناً ایران پر آج سینکشنز لگی ہیں, نئی حکومت آئی ہے, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم سینکشنز کو ختم کرانے یا کم کروانے کی کوشش کریں گے. تو یہ ایک سلسلہ جو چلتا رہے گا. شاہ صاحب اگر یہ گورنمنٹ اس پہ سٹینڈ لیتی ہے IP کے اوپر, اور اس کے نتیجے پہ ان پہ کچھ سینکشنز یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, ظاہر ہے اس کے اور بھی بڑے ریپریکیشنز ہیں, بہت اس کے اثرات ہیں, تو اس کیس میں کیا آپ لوگوں کی پارٹی جو ہے ان کوالیفائڈ سپورٹ دے گی, گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی کہ گرتے ہوئے کو دھکا دے کے اور فارغ کر دیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں جب مالک آپ کا سوال کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جو آپ کا سوال ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ملک کے اوپر کسی ملکی مفادات میں کوئی فیصلے ایگریمنٹ کیے جاتے ہیں, اس کے بعد کوئی تھریٹ آتا ہے, تو اس میں تو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپوزیشن کیا کرے گی اور اپوزیشن جماعتیں کیا کریں گی. ہمیں تو ملک کی مفادات کو دیکھنا ہے نا. آیا حکومت اگر اس پہ اسٹینڈ بھی کرتی ہے, اس کے بعد سینکشن لگتی ہے, تو جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں وہ یوز کیے جائیں گے, اور حکومت کو یقیناً, حکومت کو نہیں ملک کے خاطر حکومت کو سپورٹ کی جاتی ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم اس وقت بیٹھ کے کہیں گے ایگریمنٹ بھی ہم نے کیا ہے اور ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں جی ابھی حکومت پھنسی ہے تو پھنسنے دو. نہیں ایسی سیاست. تو باسی صاحب پھر آپ حوصلے میں رہیں. اب تو شاہ صاحب نے آپ کو کہا کہ ٹھک کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. شاہ صاحب ساتھ ہیں, ہم انشاءاللہ. ابھی مجھے ایک کمرشل بریک لینا, بریک کے بعد آ کے یہ بھی پتہ کریں گے کہ یہ جو روز قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اپوزیشن نے بھی بڑا اسٹرانگ سٹینڈ لیا ہے کہ اس میں KPK میں عمران خان کی گورنمنٹ نے, سندھ میں اور شاہ صاحب کی اپوزیشن, ان سب نے کہا ہے کہ ہمیں منظور نہیں ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ, گیس کی قیمتوں میں اضافہ. ساتھ ہی ہم سن رہے ہیں کہ LNG پہ بڑا دل آیا ہوا ہے حکومت کا قطر کے اوپر, اور ایک امریکن کمپنی نے $10 پہ بھی آفر کیا ہوا تھا, لیکن وہ سمری ہی غائب تھی. وہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو تھا وہ وزارت کے سامنے سے چھپایا گیا تھا. تو کیا ہو رہا ہے یہ, ہم قطر کے اوپر کیوں مہنگی LNG کے اوپر بات کر رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس سستے آپشنز بھی ہیں, اور جب پوری دنیا میں ریٹ بھی گرتا جا رہا ہے LNG کا, تو ہم قطر کے ساتھ 10 سال کے کانٹریکٹ میں کیوں جا رہے ہیں جبکہ ہمیں اس کے علاوہ سستی گیس مل سکتی ہے؟ اس بریک کے بعد. جی پروگرام میں پھر خوش آمدید. واسی صاحب یہ بتائیں 2 سوال. پہلی بات تو یہ ہے کہ لانگ ٹرم 10 سال کا کانٹریکٹ کیوں؟ بڑے زبردست 2 آرٹیکل, ایک فاروق سلیم نے بھی لکھا, ایک 2 اور نے بھی, پوری انہوں نے ہسٹری دی ہوئی کہ کیا پیٹرن ہے دنیا میں, گر رہی ہیں پرائسز, ہم 10 سال پہ کمٹ کر رہے ہیں. امریکن کمپنی آپ کو کہتی ہے $10 کے اوپر, اس کا MOU غائب کر دیا جاتا ہے ریکارڈز میں سے, اور ابھی بھی اس پہ بات نہیں ہو رہی. کر کیا رہے ہیں آپ لوگ؟ مثلا پاکستان میں LNG کے ایکسپرٹ زیادہ ہو گئے, اور یہ پہلی گورنمنٹ ہے. دیکھیں LNG کی بنیادی بات یہ ہے, LNG پاکستان میں آج سے 10 سال پہلے لگنی چاہیے تھی. ٹھیک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ LNG نہ لگنے سے آپ کا پچھلے 10 سال میں 20 سے 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے. پچھلی گورنمنٹ نے اپنے آخری مہینوں میں LNG کی کوشش کی, پتہ نہیں اس سے پہلے کیوں کوشش کی, وہ ہیسٹ میں تھا, معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا, اس کو بورڈ نے اپروو نہیں کیا,
बहरहाल वो खटाई में पड़ गया, उसको कैंसिल कर, इस हुकूमत ने कैंसिल कर दिया। अब हमने एक फ़ैसला किया है कि LNG के टर्मिनल्स अलहदा लगेंगे और सप्लाई अलहदा होगी, और दोनों जो प्रोसेस हैं ये बिड के ज़रिए होंगी, कोई और MOU साइन नहीं होगा। आपने एक MOU की बात की, वो एक ऐसी कंपनी से साइन किया गया जिसका कोई वजूद नहीं नज़र आता, कंपनी के क्रेडेंशियल मशकूक है। क्रेडेंशियल्स मशकूक हैं, मतलब उनका वजूद नज़र नहीं आता। फिर उस पूरे प्रोसेस की कोई फ़ाइल मौजूद नहीं है। इतनी ये जो उसमें अगर आप उस मायदे को देखें, जो MOU है, वो शायद कोई 15-20 अरब डॉलर का मायदा है, ना ECC की अप्रूवल है, ना कैबिनेट की अप्रूवल है, तो बड़ा एक अजीब सी बात है। फिर MOU एक नॉन बाइंडिंग होता है, जिसमें मर्जी आप लिख दें। इस हुकूमत का बड़ा बुनियादी फ़ैसला है कि हर काम ट्रांसपेरेंट होगा। LNG की जो इंपोर्ट है या जो सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये बिड के ज़रिए होंगे और ट्रांसपेरेंट होंगे, जो और हमारा काम है कि मुल्क के लिए लोएस्ट प्राइस ऑब्टेन करें। LNG आप इसको कमेटी बनाएंगे? नहीं जी, नहीं, एक बिड प्रोसेस हम अखबार में देंगे, बिड्स आएंगी, वो इवेल्युएट होंगी और उस पर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया जाएगा। LNG की जो अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट अवार्डिंग कोई कमेटी होगी ना जी, कमेटी जिस तो तरह उसमें आप ऑपोजिशन को क्यों नहीं इनवाइट करते कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन बैठे हुए, आप इनको कहें कि एक बंदा नॉमिनेट करें उसमें? मैं तो हर वक्त हाजिर हूँ। शाह साहब, अगर ये आपको एक ऑफर दे रहे हैं कि चाहिए। उसके, ये आपको ऑफर दे रहे हैं कि आप एक अपना शख्स नॉमिनेट करें उस कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने वाली कमेटी में, क्या आप उससे एग्री करते हैं? पहले ऑफर तो कर लें। जब ये प्राइसेस आप बढ़ा रहे हैं, इतनी प्राइसेस आपने बढ़ा दी हैं, पेट्रोल की, गैस की, LNG की प्राइस आपने बढ़ाई है और बिजली की प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो कम से कम आप पार्लियामेंट को एतमाद में ले लें। आप अपना फार्मूला तो एतमाद बरकरार रखें ना, जो आप शाह साहब, ये हमारे साथ एक मिनट रहिएगा, ये शायद उनकी बात बड़ी ठीक है कि आप लोग भी क्यों नहीं पार्लियामेंट में जाते? आपने उस जमाने में बड़ा शोर डालते थे। पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, इसका एक फार्मूला तय है, पिछली हुकूमत भी उसको इस्तेमाल करती रही है, उससे पिछली भी, आज भी उसी फार्मूले के तहत ना, मैं तो उसी फार्मूला की बात कर रहा हूं, जिस फार्मूला की आप शाह साहब फार्मूले को जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। ये ओगरा करता है, ना इस मिनिस्ट्री के मातहत है, ना किसी और मिनिस्ट्री के मातहत है। एक ट्रांसपेरेंट फार्मूला है जिसमें लिंकेज इंटरनेशनल प्राइसेस से और डॉलर की कीमत से है। जब प्राइस ऊपर जाती है ऊपर जाता है, नीचे जाती है। शाह साहब को अंधेरा हो गया। हाँ जी शाह साहब। जी जी, बात ये है कि ये फार्मूला आज तो नया नहीं हुआ, ये तो पहले भी था, मगर आप कहते थे कि नहीं, पार्लियामेंट इज अबव द और फार्मूला। हमने ये इशू उठाया, आपने बयान फरमाया, मेरे पास तो आपका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, आपकी तकरीरें पड़ी हुई है। आप कहते थे कि ये जगह टैक्स खत्म करके इस पर डाल दे, हमने छोड़ दिया। अब आप भी कह लें नहीं, आप छोड़ दें, आप उनकी बात ठीक नहीं, है, नहीं, फॉर्मूला आप तब भी था, बताएं, फिर आप जवाब मांगते क्यों थे? आप रज़ाकाराना तौर पे कह देना। नहीं शाह साहब, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, आप रज़ाकाराना तौर पे कहें कि हाँ जी हम पार्लियामेंट में लाएंगे। देखिए, पहले एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी की कमेटी बनाई गई थी, वो मुकर्रर करती थी। उसके बाद जब अपोजिशन ने बात की तो ओगरा के मातहत आ गया और हमने इस इशू को रेज किया। नहीं, ओगरा के मातहत तो शुरू से हुई। जब शाह साहब छोड़े, इनसे भी पूछते हैं, 3 महीने हो गए शाह साहब, 3 महीने हो गए, इनसे तो PSO का चेयरमैन नहीं लगा अभी तक। पूरे मुल्क में तेल के मसले पड़े हैं, आपसे 3 महीने में PSO का चेयरमैन नया एक्टिंग मौजूद है और सिलेक्शन हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स ये PIA के एक्टिंग चेयरमैन की तरह तो नहीं है, उसके ऑर्डर्स आए थे, सुप्रीम कोर्ट के कमीशन बने। सुना वहां पर आपने जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर लगा दिया आपके जमाने में, पहले आप ही ने बल्कि शायद अपॉइंट किया था, HR के डायरेक्टर थे वो। अब मैंने भी अखबार में देखा है, एडमिनिस्ट्रेशन होते थे, उनको DMD अपॉइंट किया। थैंक यू। मैट्रिक पास चेयरमैन लगाया, ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया। इन लोगों ने चेयरमैन लगाया, मैट्रिक पास, अपना MD ऑयल एंड गैस, आप लोगों ने क़यामत उठा दी। आप लोग अगर मैट्रिक पास DMD लगा रहे हैं तो तब तो आपको सब ठीक लगता है। देखिए, MD पिछली गवर्नमेंट का लगा हुआ है, वो भी 777 का कैप्टन है, ये भी 777 का कैप्टन है। तो अगर 777 कैप्टन नहीं एयरलाइन चला सकते, इससे पहले भी 777 अच्छा चले ऑयल पे वापस आ जाए। आपसे तो किसी दिन 1-on-1 होगा, जरूर बातें करें। तो LNG के ऊपर अब फिर फाइनल क्या होगा? LNG मैंने पहले बता दिया, टर्मिनल्स के अलहदा बिड्स आएंगी, जो कि इंशाल्लाह पहली बिड उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक आ जाएगी, और सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट्स अलहदा होंगे और बिड का प्रोसेस होगा। अच्छा, ये IP ईरान वाली कब तक? मैं एक गुजारिश जरूर कर दूं। कतर की बात बड़ी अखबारों में आज आ रही है। इस गवर्नमेंट ने कतर के साथ कोई प्राइस की नेगोशिएशंस नहीं की। ठीक है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा LNG का सप्लायर है। कतर वाहिद LNG सप्लायर है जो स्टेट ओन्ड है, और
قطر बिड्स में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये हमारे नेबरहुड में है, इसलिए ये ज़रूरी है कि उनसे बात ज़रूर की जाए. तो हमने इसी से परमिशन ली थी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पर जो पेपरा रूल्स अलाउ करते हैं उसके अंडर कतर से बात की जाए. अच्छा, तो हमने उनसे बात की. उन्होंने कहा कि जनाब आप टर्मिनल उसके बाद लगाएं, बात करें, उसके बाद बात अच्छा, करें. आखिरी तो आज ये स्पेकुलेशन जो अखबारों में आ रही है कि इतने डॉलर कीमत है, ऐसी कोई बात नहीं. मुझे ये बताएं कि ये जो गैस पाइपलाइन ईरान वाली, ये कब प्रोजेक्ट होगा शुरू? देखें, ये प्रोजेक्ट, इस पर काम आज भी जारी है. इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को हमने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, उनको BOQs दिए हैं कि वो अपने रेट्स दें, उसके बाद फैसला होगा. इसमें चूँकि फाइनेंसिंग भी रेज़ करनी है, इसका एक बड़ा एस्पेक्ट है फाइनेंसिंग का. ये इशू हम ईरान गवर्नमेंट के साथ रेज़ कर रहे हैं. आधा वो दे रहा है, आधा चीन दे रहा है, उसमें क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. इस वक्त तक जो सिर्फ कमिटमेंट है वो $500 मिलियन की ईरान गवर्नमेंट की है, अगर एक ईरानी कॉन्ट्रैक्टर काम करे तो ये इशू भी उनसे रिजॉल्व करना है. इस पर हम इंशाल्लाह, नई गवर्नमेंट वहाँ आ गई है, अब उनसे बात करें. शाहिद खान, बहुत शुक्रिया आपका. खुर्शीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका. नज़ीर, मैं तो इसी बात पे एंड करूँगा, टाइम बहुत ही थोड़ा रह गया है, कि जो असल अच्छी बात यह है कि जो ईरान गैस पाइपलाइन है, जो वाकई हमारी ज़रूरत है, उस पर कैटेगोरिकली वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि जो मर्जी हो जाए कम वोट में, ये प्रोजेक्ट होगा, सैंक्शंस और नो सैंक्शंस. अल्लाह इनको हिम्मत दे और हमें गैस दे. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़.